नाज़रीन और सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं आज़ाद इस्लामिक पर प्रोग्राम दीनी मसाइल। मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ मसूद शाहिद अल हुसैनी। नाज़रीन और सामीन, आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ एक मेहमान जनाब शाहिद अली कंबोज साहब हमारे साथ हैं और उनके ज़हन में कुछ कुर्बानी के हवाले से सवालात हैं जो हमसे करना चाहते हैं। जनाब शाहिद अली कंबोज साहब। जी शाहिद मसूद अल हुसैनी साहब, कुछ सवालात मेरे जहन में हैं जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कुर्बानी के हवाले से जी जी कि कौन कौन से कुर्बानी के जानवर जो हैं कुर्बानी के लिए जायज़ होते हैं। जी इस बारे में आप अपना मुझे बताइएगा कि जिससे हमें तमाम मालूमात हो सकें कि हम कुर्बानी जो करते हैं तो हमें बेहतर तरीके से अच्छी कुर्बानी हम कर सकें। इस सिलसिले में आपसे मैं पूछना चाहूँगा। जी बहुत ही अच्छा सवाल इन्होंने किया नाजरीन। और इस प्रोग्राम के तहत मैं ये समझता हूँ कि आप तमाम जितने भी देखने वाले और सुनने वाले हैं उनको भी इन दीनी मसाइल की आगाही होगी। जी, पहला सवाल तो ये है मेरा, क्या टूटे हुए सींग वाले जानवर की कुर्बानी जायज़ है? इसके बारे में बताइएगा। शाहिद कंबोज साहब, आपका सवाल था कि टूटे हुए सींगों वाले जानवर, तो कुरान और हदीस में टूटा हुआ सींग हो या उखड़ा हुआ सींग हो या अध अध टूटा हुआ हो तो ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ है। ठीक है। कुछ व्यापारी हजरात आजकल जो है बगैर सींग वाले जानवरों की ज़्यादा डिमांड है, जिसे गोना कहते हैं, गोना जानवर। तो वो उस जानवर को किसी ऐसी चीज़ से जला देते हैं, उसके सींग को, जिससे जानवर को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। तो ये तो एक गुनाह वाला अमल है। लेकिन चूंकि सींग उसके पैदाइशी तौर पर थे, बाद में उसको जो है ख़त्म किया गया है, और या फिर जानवर आपस में लड़े और सींग टूट गए, तो ऐसे टूटे हुए सींगों वाले जानवर की कुर्बानी जायज़ है। इसी तरह अंधा जानवर या एक आंख से नाबीना, यानी एक आंख से देखता है एक आंख से नहीं देख सकता, तो ऐसा जानवर भी इसकी कुर्बानी नाजायज़ है। आगे इनका सवाल है कि क्या लंगड़ा जानवर, क्या इसकी कुर्बानी जायज़ है? तो नाज़रीन व सामीन, मैं आपको बताता चलूँ कि ऐसा लंगड़ा जानवर जो कि अपनी कोशिश से ज़मीन पर पाँव रख सकता है और लंगड़ा कर चल सकता है, यानी कि उसके चारों पाँव ज़मीन पर लग रहे हैं, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ है। और अगर वो ज़मीन पर रखना चाहता है लेकिन रख नहीं पा रहा, ज़मीन को उसका चौथा पाँव टच नहीं हो रहा, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी नाजायज़ होगी। ऐसे कुर्बानी का जानवर काबिल कबूल नहीं है। अगला सवाल इनका है, कान कटा हुआ या दुम कटा हुआ जानवर, उसके बारे में क्या हुक्म है? तो नाज़रीन सामीन, हमारे उलमा इकराम इस बारे में ये कहते हैं कि अगर आधा आधे से ज़्यादा कान मौजूद है और चौथाई हिस्सा कान का कटा है या चौथाई हिस्से की दुम कटी हुई है, तो कुर्बानी हो सकती है। और अगर आधा या आधे से ज़्यादा कटा हुआ है तो फिर कुर्बानी नहीं होगी। अगला सवाल इनका है, खराब थन। जी, एक बड़ा अहम सवाल है। जैसे कि गाय के 4 थन होते हैं, बकरी के 2 होते हैं, तो नाज़रीन ये बात हम मद्देनज़र रखेंगे कि 4 थनों में से अगर 2 खराब हैं तो फिर तो कुर्बानी नहीं होगी, और अगर 1 खराब है 3 ठीक है तो फिर बड़े जानवर की कुर्बानी हो जाएगी। इसी तरह बकरी है तो उसके 2 ही होते हैं, अगर 1 खराब है और 1 नहीं, यानी कि वो आधा आधा हो गया, तो कुर्बानी नहीं होगी। नाज़रीन सामीन, हमारा सिलसिला दीनी मसाइल के हवाले से प्रोग्राम हमारा आज़ाद इस्लामिक पर गुज़श्ता कई दिनों से चल रहा है। तो कुर्बानी के हवाले से ईद कुर्बान नज़दीक है, तो कुर्बानी के हवाले से कुछ सवालात हमारे पास आए, पिछले प्रोग्राम में भी बताए गए, और
یہ کچھ سوالات ہیں. سوال ہے کیا خصی جانور کی قربانی جائز ہے؟ تو سامعین اکرام، ناظرین، خصی جانور کی قربانی جائز ہے، بالکل جائز ہے. اسی طرح اگر اس کے پیدائشی طور پر حسین نہیں ہے تب بھی قربانی اس کی جائز ہے. اگلا سوال ہمارے پاس ہے کہ گائے اور اونٹ میں کتنے حصے ہوتے ہیں؟ تو ناظرین اکرام، میں یہ یہاں پر بتانا چاہوں گا کہ گائے میں 7 حصے ہیں اور اونٹ میں بھی 7 ہی حصے ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ اونٹ میں 10 حصے ہوتے ہیں. حدیث مبارکہ کی روشنی میں وہ 10 حصے مال غنیمت میں ہیں. قربانی میں صرف 7 حصے ہیں بڑے جانور میں، ٹھیک ہے. گائے میں بھی 7 حصے ہیں اور اونٹ میں بھی 7 حصے ہی ہوتے ہیں. اگلا سوال جو ہے کہ جانور کتنی عمر کا ہونا چاہیے؟ تو شاہد کمبوز صاحب، جانور جو ہے، جو گائے بیل ہے، وہ اس کی عمر 2 سال ہونی چاہیے. اور اسلامک حوالے سے اگر اس بقرہ عید سے ایک دن پہلے پیدا ہوا تو اگلی بقرہ عید چھوڑ کر اس سے آگے والی جو آئے گی اگلے سال، تب وہ جانور 2 سال کا ہو جائے گا. اگر وہ 2 سال سے چند گھنٹے کم ہے پھر بھی اس کی قربانی نہیں ہوگی. یہ بات ذہن میں ہم رکھیں گے. اسلامک مہینے کے حوالے سے ہم اس کو 2 سال اس کی پیدائش سے لے کر اور قربانی تک اس کے 2 سال پورے ہو جائیں بڑے جانور کے. گائے ہے، بیل ہے، اسی طرح بکرا ہے، بکری ہے، تو اس کا 1 سال کا ہے. کہ مثال کے طور پر آج قربانی کا دن ایک دن پہلے ہے تو قربانی سے ایک دن پہلے پیدا ہوا تو اگلے سال قربانی کا جو دن ہے، پہلا دن ہے، تو وہ 1 سال اور 1 دن کا ہو گیا ہے. اب اس کی قربانی جائز ہے. اگر وہ کم ہے تو پھر اسلامک حوالے سے اس کی قربانی جائز نہیں. بیوپاری حضرات کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ جو ہے 2 دانت والا ہے، اس کی عمر ہو گئی ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بیوپاری جو ہے، جو بیچنے والا ہے، وہ قابل اعتبار ہے، آپ اس کی شخصیت سے مانوس ہیں، متاثر ہیں، آپ اس کو جانتے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولتا یا بولتا ہے جھوٹ لیکن زیادہ تر اس پر اعتبار کیا جا سکتا ہے، تو ناظرین سامعین، تو ایسے بیوپاری پر ہم اعتبار کر سکتے ہیں کہ وہ اگر کہتے کہ یہ سال کا ہے تو اعتبار کر کے ہم وہ لے لیں گے، زیادہ تفتیش میں نہیں جائیں گے. اسی طرح اونٹ جو ہے وہ اس کی عمر 5 سال ہونی چاہیے اور اسلامی کے حوالے سے پورے 5 سال کا وہ جانور ہو جائے تب اس کی قربانی جائز ہے. شاہد صاحب، اگلا سوال آپ کا بڑی اہمیت کے حوالے سے تھا کہ حرام آمدن والے کی قربانی کے بارے میں، کہ جیسے کہ گائے یا اونٹ میں حصے ڈلتے ہیں، اس میں سے 5 بندے یا 6 بندے ایسے جن کی حلال کی کمائی ہے، ایک بندہ بیچ میں ایسے شامل ہو گیا کہ اس کی کمائی جو ہے وہ حرام ہے. تو ناظرین و سامعین، میں یہاں بتاتا چلوں کہ ایسا شخص جس کی آمدنی حلال ہے لیکن کچھ تھوڑا سا اس میں حرام مکس ہے، تو ایسے میں وہ قربانی جائز ہو جائے. لیکن ہاں، ایک بندہ ایسا ہے جو کہ بالکل حرام کماتا ہے، یعنی کہ شراب کا کام کرتا ہے یا اس طرح کے جو غیر قانونی کام ہے یا جو اسلام میں جن کو منع کیا ہے وہ کام کر کے اپنا جو ہے وہ روزگار، اور صریحتاً وہ کہتا بھی ہے اور لوگوں کو بھی پتا ہے کہ یہ حرام کماتا ہے، تو ایسے شخص کو پہلے تو حصے میں نہ ڈالیں. اگر اس کا حصہ ڈل گیا تو اسے کہیں گے کہ بھائی جو قربانی میں آپ نے حصہ ڈالا ہے وہ آپ اپنی حلال کمائی میں سے اس میں حصہ ڈالیں گے. یعنی اور اگر وہ کہہ دیتا ہے کہ بھائی میں اللہ کو گواہ کر کے یہ کہتا ہوں کہ میں نے جو قربانی کے حصے میں جو پیسہ ڈالا ہے، مال ڈالا ہے، وہ میرا حلال ہے، تو تب آپ اس کی زبان پر اعتبار کر کے ڈال دیجیے گا. لیکن اگر معاشرے میں اس پر اعتبار کوئی نہیں کرتا، ٹھیک ہے، اس کی زبان پر، اور اس کی زیادہ تر 60% لوگوں میں یہ امیج ہے کہ یہ حرام ہی کماتا ہے اور اس کا ذرائع آمدن حرام ہے، تب آپ اس کو حصے سے نکال دیں گے. اگر ایسا شخص حصے میں شامل ہوا تو سب کی قربانی ضائع. ایسے حرام پیسے کے حصے سے سب کا جو قربانی کا وہ جو حصے ہیں سب حرام ہو جائیں گے، گوشت حرام ہو جائے گا. اسی سے میرے ذہن میں ایک اور سوال آیا کہ قصاب لوگ جو ہوتے ہیں، اب اکثر
لوگ جلدی جلدی میں ہوتے ہیں کہ یار یہ بس ہم نے ادھر بھی ٹائم دیا ہوا، ادھر بھی ٹائم دیا ہے، اور وہ جلدی جلدی میں یہ 4 رگوں کا کاٹنا، اور پھر وہ جلدی سے چھری کو اندر رکھ کر اس کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں۔ حدیث شریف میں یہ ہے کہ جانور کو تھوڑا تڑپے، اس کا خون نکل جائے، پھر اس کو جو ہے وہ آپ جو ہے وہ ذبح کریں، فوراً سے نہ کریں۔ جو خون ہوتا ہے وہ اندر گوشت میں جم جاتا ہے، اور خون قرآن پاک کہتا ہے کہ خون جو ہے وہ حرام ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ قصاب سے جب آپ طے کر رہے ہیں، آپ اس کو پیسہ دے رہے ہیں، شاید کمبو صاحب، کہ جب آپ اس کو پیسہ دے رہے ہیں تو یہ بات آپ طے کریں گے کہ بھائی تکبیرات پڑھنی ہے۔ اب بعض قصائی ایسے ہوتے ہیں جو تکبیرات نہیں پڑھتے، یاد رکھیں کہ جان بوجھ کر تکبیرات نہ پڑھنے پر جانور جو ہے وہ حرام ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تکبیرات پڑھنا لازم ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہاں کہ جانور کی جو ہے بڑا جانور تھا اور وہ ہٹا کٹا تھا، اس کو ذبح کیا، اور اس کو سنبھالنے میں قصاب کی پوری جو ہے وہ ذہن، پوری اس کی لگن جو ہے، اور وہ پورا کا پورا فوکس جانور کو کر رہا ہے، اور وہ تکبیرات پڑھنا بھول گیا، تو ایسے میں بھولے چکے کو اللہ پاک معاف فرما دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح شاید صاحب میرے ذہن میں ایک اور سوال آیا ہے، اور وہ بڑا بہترین سوال کہ کچھ جانور ایسے دیکھنے میں آئے ہیں کہ جو رگ کٹ گئی ہے پھر بھی وہ اٹھ کر بھاگ رہے ہیں، اور وہ بے قابو ہو رہے ہیں، اور انسانوں کو جو ہے وہ زخمی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایسے جانور کے بارے میں حکم ہے کہ آپ اس کو فائر کر کے، شوٹ کر کے، اس کا تھوڑا سا خون گر گیا، اور وہ تھوڑا جو ہے اپنا اس کا خون گرنے کی وجہ سے کمزور ہو گیا اور وہ گر گیا، لیکن یہاں پر ایک بات مد نظر رکھیں گے کہ آپ نے فائر کیا اور آپ کے پہنچنے سے پہلے وہ مر گیا، تب قربانی آپ کی نہیں ہوگی، وہ حرام ہو گیا۔ آپ نے فائر کیا اس کو لاغر کرنے کے لیے، اس کو نیچے گرانے کے لیے، اور فوراً بھاگ کر قصاب نے تکبیرات پڑھتے ہوئے اس کو ذبح کر دیا، تو یہ آپ کی قربانی ہوگی۔ یہاں پر ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ اگر ہمارا جو گولی جو ہوتی ہے وہ اکثر گول ہوتی ہے، تو گول چیز لگنے کی وجہ سے کہ مر گیا تو حرام ہو گیا۔ ہاں تیر ہے، تیر کی آگے نوک ہے، اسی طرح گولی کی اگر نوک ہے اور وہ نوک جا کر لگی ہے، تب ہمیں حلال کرنے کی بھی ضرورت نہیں، وہ آلریڈی حلال ہوگی، کیونکہ تیر سے پرانے زمانے میں تیر چلایا جاتا تھا، شکار کیا جاتا تھا، تو وہ بعض اوقات جانور بھاگتا ہوا آگے چلا جاتا تھا، تو جو شکار کرنے والا شکاری ہے اس کے پہنچنے سے پہلے وہ مر چکا ہوتا تھا، تو تیر نوک دار ہے، اس نوک کی وجہ سے وہ حلال ہوگا۔ لیکن آپ نے کوشش پوری کی ہے، ہاں یہ نہیں کہ آپ نے کوشش نہیں کی، بھاگے نہیں ہے، اس تک پہنچے نہیں ہے، اور جان بوجھ کر اس کو جو ہے ڈیلے کیا ہے، تب وہ حرام ہو جائے، ٹھیک ہے۔ یہ بہت ضروری باتیں تھیں جو کہ شاہد صاحب کے ذہن میں تھیں، اور ان کے خدشات کو دور کرنے کے لیے میں نے یہ سوچا کہ اس پروگرام کے ذریعے سے آپ تمام سامعین اور ناظرین اکرام کو بھی ان خدشات اور ان سوالات سے آگاہ کیا جائے۔ ہمارا یہ پروگرام جو دینی مسائل کے حوالے سے ہے، انشاءاللہ اگلے نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان حافظ مسعود شاہد الحسینی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔